मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम आखिरी ज़माने के मुतालिक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बरें दी हैं उन अहादीस का मुताला कर रहे हैं। ज़ाहिर है उन अहादीस में जो सबसे बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, क़यामत की जो अलामतें हैं, उसमें सूरज का मगरिब से निकलना है, दज्जाल का निकलना है। इसी तरह एक कुरान मजीद में दाब्बतुल अर्ज़ का ज़िक्र है, एक जानवर निकलेगा मक्के से और वो लोगों को बताएगा कि ये काफिर है, ये मोमिन है। तो ये बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। उससे पहले कुछ छोटी छोटी निशानियाँ भी हैं, अलामात सुगरा, क़यामत की छोटी निशानियाँ, और उनमें से बाज़ वो हैं जो अखलाकी हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जी औलाद नाफरमान हो जाएगी, झूठ आम हो जाएगा, कबीले का सबसे घटिया आदमी कबीले का सरबराह बन जाएगा। ये अखलाकी जो खराबियाँ पैदा होंगी, ये भी क़यामत की निशानियों इस हवाले से भी बयान हुई हैं। और कुछ क़यामत की निशानियाँ वो हैं कि जो जंगों के हवाले से, ये एक अलहदा बाब होता है बाकायदा अहादीस की। वैसे जितनी भी ये आखिरत की जो निशानियाँ हैं, ये बाबुल फितन होता है, उसमें बयान होती है। और फिर उसमें एक किताबुल मलाहिम है, जंगों की किताब, यानी जिसमें जंगों वाली हदीसें कि जिसमें जंगों की ख़बरें दी गई हैं वो बयान की गई। फिर जब जंग इस दौर में हम आते हैं तो इसमें भी ज़ाहिर है अहम तरीन वो शख्सियात हैं जिन्होंने क़यामत के करीब आना है, जिनकी ख़बरें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं। उनमें से हज़रत मेहदी का जो है वो ज़ुहूर है, इसी तरह दज्जाल का खुरूज है, और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। ये जंगों के एतबार से ये बड़ी बड़ी ख़बरें हैं। लेकिन साथ ही जैसे कि हमने कुछ जैसे उन अहादीस का मताला किया कि उस वक्त अरब के हालात क्या होंगे जब ये सारे वाक़यात ज़ुहूर पज़ीर होंगे थे। तो उसमें मैंने आपके सामने रखा था कि ये अरब में ख़ास तौर पर एक इलाका हिजाज़ का, एक इलाका है यमन का, एक इलाका है शाम का, एक इलाका है नजद का, एक इलाका है इराक़ का। तो इनके बारे में अहादीस में मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात जो है वो बाहम पहुँचाई गई हैं कि जो इसमें होंगी। और अभी तक जितना हमने पढ़ लिया उसका जो हासिल है उसको सब ज़रा ताज़ा कर लें अगर आप। तो इराक़ के बारे में हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे जंग का आगाज़ या फितने का आगाज़ इस इलाके से होगा, इराक़ के इलाके से होगा। दूसरी बात हमारे सामने ये आई कि नजद जो है इससे फितने निकलेंगे, इससे शैतान का सींग या शैतान का गुरोह बरामद होगा। फिर हमारे सामने ये भी आया कि यमन और शाम वो जगह हैं जो बेहतर जगह होंगी, और इसमें शाम ज़्यादा बेहतर होगा और उससे दूसरा दर्जा जो है वो यमन का होगा। ये भी खबरें हमारे पास आ गई। अब हिजाज़ के बारे में क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो अभी हमने नहीं शुरू किया, लेकिन जहाँ तक हम पहुँचे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें फिर ये बात भी हमारे सामने आई कि जो इराक़ का इलाका है यहाँ से भी हिजरत होगी, और जो शाम का इलाका है इससे भी हिजरत होगी। इराक़ से नेक लोग हिजरत करके शाम की तरफ जाएंगे, और शाम से बुरे लोग हिजरत करके इराक़ की तरफ आएंगे। इससे हमने नतीजा ये निकाला था, मैंने आपके सामने ये रखा था कि ये इतना नतीजा तो हम निकाल चुके हैं कि बुरे लोग गोया इराक़ में जमा हो जाएंगे, अच्छे लोग शाम में जमा हो जाएंगे। एक चीज़ मैंने आपके सामने रखी थी, नतीजा नहीं बरामद हो सका, वो ये थी कि मैंने आपको बताया था कि ये सद्दाम हुसैन जो था अब वो नहीं है, और उसकी मौत किस हालत में हुई हम नहीं जानते। अल्लाह ताला आखिरी वक्त में भी किसी को तौबा की तौफीक दे देता है। लेकिन जो उसके नज़रियात थे वो थे जो बास पार्टी के थे। ये बास पार्टी थी जो हाफिजुल असद या जो अब उसका बेटा बिशारुल असद है, और इस बास पार्टी के ही डांडे जो हैं फ़लस्तीन और उर्दन और इस हद तक थे। तो मालूम होता है कि इसके मुकाबले में जो एक जमात अरब में उठी वो इख़वान की है, मिस्र से उठी, और वो शाम में भी उसके असरात थे, इराक़ में ज़रा महदूद असरात थे उसके। हाफिजुल असद ने उसकी बड़ी यानी उनके लोग मारे थे, बाकायदा बमबारी की थी एयरफोर्स इस्तेमाल करके, पूरे पूरे गांव उसने उड़ा दिए थे। जैसे अब हमने अपने कबायली इलाकों में किया, ये ज़रा महदूद है, उसने इससे वसी पैमाने पे किया। तो
یہ جو باس پارٹی ہے اس کے نظریات بالکل غیر اسلامی نظریات ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوئی عیسائیت اور دیریت کا مکسچر ہے جو باس پارٹی تھی. تو گویا ان نظریات کے حامل لوگ جو ہیں وہ عراق میں چلے جائیں گے اور اسلامی نظریات کے حامل لوگ یہ شام کی طرف آئیں گے. لیکن شام میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ملک نہیں ہے. جو حضور کے دور میں جسے شام کہتے تھے وہ اب 5 ملک بن چکے ہیں. اس میں ایک شام وہ ہے جس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا گڑبڑ ہوئی پچھلے 2-3 سالوں میں. وہاں پہ وہ داعش بھی آئی اور آپس میں کچھ تو خون ہوا. اردن بھی شام میں ہے لیکن اردن میں امن ہے. لبنان بھی شام میں ہے, وہاں پہ بھی وہ جھگڑا رہتا ہے. وہ وہاں جو مختلف متحرک گروہ ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں. بیروت تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ وہاں پہ فتنہ فساد چل رہا تھا, گویا لڑائی بڑھائی بیروت میں بھی تھی. اور یہ جو اب اسرائیل ہے یہ بھی شام ہے, فلسطین بھی شام ہے. اور اس دین کے اعتبار سے تو بڑا پرفتن علاقہ ہو گیا اسرائیل کا, اور جو وہاں پہ سراپا فتنہ حکومت جو ہے وہ موجود ہے. تو شام کے بارے میں جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو اس میں مکسچر ملتا ہے ہمیں. کہیں پہ شام کی اچھی باتیں آ رہی ہوتی ہیں, کہیں شام کی بری باتیں آ رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا, جو مہدی کے خلاف پہلا لشکر جائے گا وہ شام سے جائے گا. مہدی جس لشکر کی مدد کرنے کے لیے سب سے پہلے نکلیں گے سعودی عرب سے یا مدینے سے, تو وہ بھی شام میں ہوگا. تو اب عجیب بات ہو جاتی ہے, شام میں پھر کیسے لوگ ہوں گے؟ تو وہ اس سے سمجھیں کہ ایک ملک اردن ہے, ایک ملک اسرائیل ہے, ایک ملک فلسطین ہے, ایک ملک اب کا شام ہے. تو ہم اس شام سے مراد آج کا شام لے لیتے ہیں. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سارا علاقہ شامی تھا. تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو مدد کے لیے قافلہ جس کے لیے آئیں وہ کہیں دمشق میں ہو, جو حضرت مہدی کے خلاف جائے وہ کیا پتہ اسرائیل سے جائے, لبنان سے جائے, یا شام اسی شام کے کسی حصے سے جائے. تو یہ اس طرح جو ہے ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب جو شام کے حوالے سے 2 روایات آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں ایک تو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ شام کی طرف مرکز بنے گا مسلمانوں کا, اور دوسرا یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ جب حضرت مہدی آئیں گے تو وہ جو پہلی لشکر کشی کریں گے وہ شام کی طرف کریں گے. یہ ان 2 روایات سے یہ حقائق ہمارے سامنے منکشف ہوں گے. لیکن اور بھی بہت سی ضمنی باتیں جو میں ساتھ ساتھ کھولتا چلوں گا انشاءاللہ. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا یہ منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالآماک و بدابک. قیامت اس وقت تقوم الساعة, قیامت قائم نہیں ہوگی کھڑی. حتى تنزل الروم, جب تک روم نہ اتر آئیں. اب یہ اترنا جو ہے ہمارے ذہن میں صرف آسمان سے اترنا ہی ہوتا ہے کہ بارش آسمان سے اترتی ہے, فرشتے آسمان سے اترتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ اترنے کا مطلب آسمان ہی سے ہوتا ہے. اصل میں ذہن میں رکھیں, پہلے بھی اور اب بھی جب کسی کے گھر آ کے گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو آدمی جو آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گاڑی سے اترنا, گاڑی سے اترنا. اور گھوڑے سے, اونٹ سے. تو جب فوجیں آتی ہیں تو وہ بھی آ کے کسی جگہ ڈیرا ڈالتی ہیں تو وہ بھی گویا اس شہر میں اترتی ہیں. فوجیں اتر آئیں, جب فوجیں اتر گئیں, ہمارے چھاتا بردار اتر گئے, چلیں وہ تو آسمان سے اتریں گے. وہ چھاتا بردار جب اتریں گے وہ جو نہیں ہوتے ڈائیورز جو آپ 23 مارچ کو دیکھتے ہوں گے, وہ چھاتا بردار ہیں, وہ چھتریاں لے کے جو اترتے ہیں. اور لیکن یہ کہ جو ٹینکوں پہ آئیں تو وہ بھی اترے نا, جس نے آ کے جہاں پڑاؤ ڈالا وہ گویا اس شہر میں اتر آیا. تو رومی اتریں گے, کہاں پہ اتریں گے؟ بالآماک, آماک کا جو علاقہ ہے, اور دابک, یہ دونوں عراق کے, یہ جو اس کا سمندر کے ساتھ, یعنی یہ لبنان کے ساتھ سمجھ لیں, یا شام کا, لبنان بھی ہو سکتا ہے, شام بھی ہو سکتا ہے, جو بحیرہ روم کے ساتھ لگتا علاقہ ہے, اس سائڈ پہ یہ علاقے ہیں کہ جہاں پر رومی آ کے اتریں گے. اور یہ اترنا گویا رومیوں کا ظاہر ہے یہاں پہ. ویسے تو یہ اس سارے علاقے میں ہمیشہ سے جنگ ہوتی آئی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے یہ علاقہ جو ہے رومیوں اور ایرانیوں کی جنگ کا میدان رہا ہے. کبھی رومی فتح یاب ہوتے تھے, کبھی ایرانی فتح یاب ہوتے تھے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو اس دور میں یعنی رومیوں کو شکست ہو گئی تھی، ایرانی فاتح ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ نے اس پر بڑا جو ہے وہ تالیاں پیٹی تھی کہ ہمارے مشرک جو ہیں آتش پرست وہ جیت گئے ہیں اور تمہارے اہل کتاب وہ انہیں شکست ہو گئی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ بازی پلٹ جائے گی۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، ہاں رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، کر دیے گئے ہیں، لیکن وہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ تو وہ فی بضع سنین، چند سالوں میں، 9 سالوں کے اندر اندر یہ کام ہو جائے گا، اور وہ ہو گیا۔ اور وہ غزوہ بدر کے دن پھر وہ جو ادھر مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور ادھر جو ہے اسی دن رومیوں کو فتح ہوئی تھی۔ تو گویا آخری زمانے میں پھر رومی حملہ آور ہوں گے۔ اچھا، روم سے مراد یعنی روم اصل میں عیسائی دنیا کا ہیڈ کوارٹر رہا ہے، یعنی آج بھی جو ویٹیکن ہے وہ روم میں ہی ہے۔ یعنی ویٹیکن کا مطلب جیسے ہمارا یوں سمجھے کہ مرکز مدینہ ہے تو ان کا مرکز جو ہے وہ ویٹیکن ہے اور ان کا پوپ وہیں پہ بیٹھتا ہے۔ تو روم سے مراد صرف کوئی ایک آج کا روم نہ لیں، بلکہ یہ کہ یہ پورا جو یورپ ہے یہ آپ مراد لے سکتے ہیں، جو اب نیٹو کی صورت میں منظم ہے، اور یہ جو امریکہ وغیرہ ہیں یہ بھی گویا اس کے ایک اتحادی ہی کا درجہ یا سرپرست چلیں کہہ لیں۔ حقیقت کے اعتبار سے تو سرپرست ہے امریکہ استعمال کرتا ہے اس کو، لیکن اس حدیث کی روح سے دیکھیں تو الائی ہے، اس کا ساتھی ہے، کیونکہ اصل وہ یہ کہاں سے گئے ہیں، یہ امریکی کدھر سے آئے ہیں، یہ امریکی جو بر اعظم امریکہ ہے وہاں کے رہنے والے تو نہیں ہیں، یہ تو ادھر ہی سے جو ہے یہ ایک ہی نسل ہے۔ ابھی جو اتحاد ہوا ہے نا یہ بڑا دلچسپ اتحاد ہے، برطانیہ، آسٹریلیا اور امریکہ، ان کے ساتھ ابھی شاید جاپان وغیرہ بھی جڑیں گے، جاپان ایک علیحدہ نسل ہے، لیکن یہ تینوں ایک ہی نسل ہیں، وائٹ اینگلو سیکسن، یعنی ان کی جو رنگت ہے وہ سفید ہے، اور یہ جو ہے انگلینڈ سے ان کا وہ جو نکلنا ہوا ہے، آسٹریلیا میں بھی یہی گئے ہیں، افریقہ میں بھی یہی گئے ہیں، اور امریکہ میں بھی یہی گئے ہیں۔ اور ابھی جو چائنا کے مقابلے میں انہوں نے 4 ملکوں کا اتحاد بنا ہے تو اس میں یہ 3 تو یہی ہیں، چوتھا بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو یہ جی جاپان میرا خیال ہے وہ ابھی نہیں ہے شاید، یہ ہاں انڈیا ہے، نہیں انڈیا اس میں نہیں ہے، اس والے میں نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ہے جس میں انڈیا والا نہیں ہے۔ تو یہ جو ممالک ہیں یہ در حقیقت اس سب کو روم بنا لیجئے، اس حدیث میں روم میں ان سب کو شامل کر لیجئے، اور اگر اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ تمہاری اور رومیوں کی صلح ہوگی، اور پھر جب تمہیں اللہ فتح دے گا تو وہ صلح ٹوٹے گی، اور ٹوٹے گی تو وہ 80 جھنڈے لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے۔ تو اگر یہ وہ بات ہے تو گویا جب رومی آئیں گے یہاں اس ساحل پر اتریں گے، عرب میں جزیرۃ العرب میں داخل ہونے کے لیے یہ بحیرہ روم والا جو ہے وہ ساحل استعمال کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 80 جھنڈوں والی فوج ہوگی، اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا، تو یہ کوئی 9,60,000 کی فوج پھر وہ بنے گی کہ جس کے ساتھ وہ آئیں گے۔ اور چونکہ جس انداز میں خبر دی گئی ہے کہ لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں ہوگی حتیٰ تنزل الروم بالاعماق و بدابق، جب تک کہ دابق اور اعماق پر وہ اتر نہ آئیں جنہیں رومی کہتے ہیں۔ لیکن یہ ابھی کوئی یہ نہ سمجھے یہ ہو چکا، کیوں؟ ویسے تو رومی آئے، عراق کے خلاف لڑنے کے لیے رومی آئے، سیکنڈ ورلڈ جو گلف وار ہوئی ہے اس میں رومی آئے، سعودی عرب کے پارٹنر بنے، اتحاد ہوا، بلکہ سارے عرب ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن یہ والی جو بات ہے یہ ابھی وہ رومی وہ 9,60,000 والی فوج تو ابھی نہیں آئی، وہ 80 جھنڈوں تلے تو نہیں آئی، ابھی نیٹو کی تعداد بھی 80 پوری نہیں ہوئی ہے، ویسے وہ 67 ہیں یا 68 ہیں، اتنے ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ رومی آئیں گے شام میں تو فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ، ان کے خلاف نکل کے آئے گا ایک لشکر مدینے سے۔ اس مدینے کو بعض لوگوں نے عام کرنے کی کوشش کی ہے، مطلب کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، دمشق سے نکلے، کسی نے کہا ہو سکتا ہے جناب کسی اور شہر سے نکلے، لیکن یہ المدینہ ہے، اور المدینہ یعنی جیسے کسی کے ساتھ دی لگا دیتے ہیں نا وہ خاص ہو جاتا ہے، المدینہ کا مطلب یہ ہے، اور المدینہ خاص ہے مدینۃ النبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا یہ مدینے سے المدینہ سے نکلے گا، یعنی مدینہ منورہ سے نکلے گا۔
تو فیخرجو الیہم، ان کی طرف نکلے گا جیشن، ایک جیش، ایک لشکر جرار، من المدینہ، مدینہ سے۔ اچھا، یہ وہ لشکر ہے جس کی قیادت کر رہے ہوں گے حضرت مہدی۔ بعض دوسری حدیثوں سے اس کا ثبوت مل جاتے ہیں، اور اگلے جو الفاظ ہیں وہ بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ جو لشکر ہوگا، من خیار اہل الارض یومئذ، اس دن زمین کے اوپر اس سے بہترین لوگ نہیں ہوں گے۔ من خیار اہل الارض، زمین کے رہنے والوں میں سے سب سے اچھے لوگوں کا یہ لشکر ہوگا۔ یہ خیر ہوتا ہے نا، خیر، آپ نے حدیث سنی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سے، وہ واحد ہے خیر، اب اس کی جمع بنائی خیار، جو تم میں سے بہترین لوگ ہوں گے وہ اس لشکر میں شامل ہوں گے۔ فَإِذَا تَصَافُوا، جب وہ صف آرا ہو جائیں گے، صفیں بن جائیں گے، یعنی اب تصادم تیار ہے، فوجیں عام مد مقابل آ گئی ہیں۔ قالت رومو، رومی کہیں گے۔ اب دیکھیے، رومی شام میں آئے ہوئے ہیں اور وہ کسی اپنا مقصد کو، ظاہر ہے جب بھی فوجیں اترتی ہیں تو پوری پلاننگ ہوتی ہے، اسٹریٹجی بنتی ہے، اہداف کا تعین ہوتا ہے، کیا اچیو کرنا ہے، تو یہ سارا کچھ سامنے ہوتا ہے جو مقصد لے کے آتی ہیں۔ یہ بیچ میں جو لشکر آ گیا ہے مدینے سے، یہ تو ان کی پلاننگ میں نہیں تھا، یہ تو اچانک آ گیا، یہ تو انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ ابھی تک کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر عراق پر حملہ ہوتا ہے تو باقی خبریں سنتے ہیں، اگر شام پر کچھ ہوتا ہے تو باقی زیادہ سے زیادہ کوئی آٹے کی بوریاں بھیج دیں تو بھیج دیں، اس سے زیادہ باقی مسلمان کچھ نہیں کرتے۔ افغانستان پر ہوتا ہے تو باقی جو ہے وہ نان نیٹو الائی بن جاتے ہیں۔ ابھی تک کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں گیا، یہ واقعہ مختلف ہو گیا ہے۔ اب ایک نیا لشکر بیچ میں آیا تو گویا عیسائیوں کے لیے بھی یا رومیوں کے لیے بھی ایک بالکل نئی سچویشن کریٹ ہو گئی جو ان کی پلاننگ میں نہیں تھی کہ کوئی ہمارے مقابلے میں اس طرح بھی آ جائے گا۔ تو قالت رومی کہیں گے، خلو بیننا و بین الذین صبوا منا تقاتلوہم، تم ہمارا خلو چھوڑ دو، وہ خلی ولی نہیں ہوتا جو، یہ وہی ہے نا، یعنی خالی کر دو، چھوڑ دو، بیننا و بین الذین، ہمیں اور ان لوگوں کو، صبوا منا، جنہوں نے ہمارے قیدی بنا لیے ہیں، نقاتلہم، ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں، ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اور ان سے لڑنے کے لیے ہم اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بندے قیدی بنا لیے ہیں۔ اب یہ قیدی بنا لیے ہیں یعنی یرغمال بنا لیے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں ہوتا کیا ہے، ابھی افغانستان ہے، وہاں پہ ایک رجیم چینج ہوئی ہے، تو ایک معاہدے کے تحت تبدیلی آئی ہے، اس معاہدے کے نتیجے میں وہاں سے جو ان کے پٹھو تھے یا جو بھی ان کے اپنے بندے تھے یا جو ان کے ایجنٹ تھے، وہ سارے وہ نکال کے لے گئے نا۔ اگر یہ تبدیلی بغیر معاہدے کے آئے تو یہ سارے کون بنیں گے؟ قیدی۔ پھر تو کوئی نہیں جانے دے گا نا، پھر تو روک لیں گے، پھر تو کہیں گے تاوان جنگ ادا کرو تو ہم آپ کو بدلے میں یہ دیں گے، یا ان کا تاوان دو تو پھر دیں گے۔ تو معاہدہ چونکہ پہلے ہوا، معاہدے کے تحت ہوا، اس لیے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لے جاؤ، ایئرپورٹ آپ کے پاس ہی رہے گا جب تک کہ آپ کے بندے یہاں سے نکل نہیں جاتے، جانے دیے۔ تو لگتا یہ ہے کہ شام میں جو یہ کچھ ہو رہا ہوگا، اس میں کسی علاقے میں کسی ایسے گروہ کو ایک برتری حاصل ہو جائے گی جو وہاں پہ سفارتکاروں کو یا کوئی مشنریز جو بھی وہاں پہ ہوں گے، یا اس علاقے میں جو کوئی پروجیکٹ ہوگا، کوئی تیل نکال رہے ہوں گے، کیا جو بھی کچھ ہے وہاں پہ، ان لوگوں کو قیدی بنا دیں گے اور یہ فوجیں ان کو چھڑانے کے لیے آئیں گی۔ اب اگر اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑیں کہ جس میں یہ بات کہی گئی تھی تمہاری صلح ٹوٹے گی تو پھر لڑو گے، اسی لڑنے کے نتیجے میں اگر کچھ مسلمان شہید ہو جائیں گے تو بدلے میں جو وہاں عیسائی فوجیں، ان کو اگر مسلمانوں میں سے کوئی ذرا برتری حاصل ہوئی تو انہوں نے کچھ کو قیدی بنا لیا، تو وہ جو 80 جھنڈوں تلے آئیں گے تو وہ اپنے قیدی چھڑانے کے لیے آئیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سفارتکار اور اس طرح کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ایران نے ایک دفعہ یرغمالی بنا لیے تھے، پورا جو ہے سفارت خانہ یرغمالی بنا لیا تھا۔ یہ کیفیت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو صلح ٹوٹنے کے نتیجے میں جنگ ہوگی اس میں مسلمان عیسائی فوجیوں کو قیدی کر لیں اور ان کو چھڑانے کے لیے پھر اتنی بڑی نفری کی جو ہے وہ وہاں پہ حملہ آور ہو جائے۔
تو اب یہ جو مدینے سے لشکر آ کے بیچ میں ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دے گا تو انہیں کہیں گے ہمارا رستہ چھوڑ دو، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ کیوں خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں، ہمارا جھگڑا ان لوگوں کے ساتھ ہے اور یہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے ہمارے بندے قابو کیے ہوئے ہیں اور یہ انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہمارا اس لیے ان کے ساتھ پھٹا ہے، تو آپ شریف لوگ ہیں، آپ بیچ میں نہ آئیں۔ کالو، اب وہ جو آئے تھے مدینے سے چل کر وہ کہیں گے ولا، نہ، واللہ، اور اللہ کی قسم، لا، نہیں، وہ جسے ہم کہتے ہیں قسمی نہ، تو اللہ کی قسم یہ نہیں ہوگا، یعنی ہم بیچ سے نہیں ہٹیں گے۔ لا نخلی بینکم و بین اخواننا، ہم ہرگز اپنے بھائیوں اور تمہارے درمیان جو ہے وہ اس سے نکلیں گے نہیں۔ اب یہ ہمارے بھائی ہیں، گویا وہ جو مدینے سے لشکر آئے گا وہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے مدینہ یا سب سے پہلے پاکستان، وہ کہیں گے یہ ہیں تو ٹھیک ہے ہمارے ہم وطن نہیں ہیں لیکن ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، یہ ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم اس لیے آئے ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، تم اگر ان سے لڑو گے تو تمہاری ہم سے لڑائی ہے۔ لا نخلی بینکم و بین اخواننا فقاتلوہم، تو وہ ان سے لڑیں گے۔ یہاں سے اس جنگ کا آغاز ہوگا جو 7 سال چلے گی، اور اس کا انجام بھی اسی حدیث میں آ گیا ہے۔ فقاتلوہم، پھر کیا ہوگا جب یہ لڑائی ہوگی؟ تو ویسے تو ہم سب کا شوق ہے کہ حضرت مہدی کے ساتھ شامل ہو جائیں، یہودیوں کا بھی بڑا شوق تھا کہ آخری نبی آئیں، جب آخری نبی آئے تو شوق بدر ہو گیا۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ ہمارا بھی بڑا شوق ہے کہ مہدی آ جائیں، اور شوق ہمارا اس لیے ہے کہ مہدی آئیں، جیسے ہم سلطان رائے کی فلم دیکھتے ہیں ایسے ہم دیکھیں گے وہ ادھر فتح کریں گے ادھر فتح کریں گے اور پھر ہم ادھر تالیاں پیٹیں گے۔ لیکن یہاں مسئلہ ذرا سوچ لیں کیا ہوگا۔ فقاتلوہم، تو وہ ان سے لڑیں گے، فینہزم ثلث، 1/3 جو ہے فرار ہو جائے گا۔ جب لڑائی چھڑے گی نا، 1/3 لشکر جو آخر مدینے سے ان کے ساتھ چل کے آیا ہوں گا اور نعرے مارتے ہوئے آئے ہوں گے، لیکن جب ٹھس ٹھس ہو گئی تو 1/3 وہاں سے ٹھس ہو جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے لا یتوب اللہ علیہم ابداً، جن کو اللہ تعالیٰ کبھی جن کی طرف نظر عنایت نہیں کرے گا، ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، ان کو کبھی معافی نہیں ملے گی، گویا دل پہ مہر ہو جائے گی ابداً، کبھی اللہ اس 1/3 کی معافی قبول نہیں کرے گا۔ وَيُقْتَلُ ثُلَثٌ، 1/3 قتل کر دیا جائے گا، مقتول فی سبیل اللہ ہو جائے گا۔ اگر ان کے ساتھ 30,000 کا لشکر آیا تھا، 10,000 شہید، 10,000 فرار۔ وَيَفْتَحُ ثُلَثٌ، 1/3 فتح حاصل کرے گا۔ یہ پہلی فتح ہے، یہاں سے پھر سلسلہ آگے چلے گا، کہاں تک جائے گا؟ لا یفتنون ابداً، ان کو یہ جو فتح حاصل کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش میں نہیں ڈالے گا، کسی فتنے میں نہیں پڑیں گے، یعنی وہ یکسو ہو جائیں گے، وہ شیطان سے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے حفاظت دے دے گا، کوئی ابہام ان کے دل میں باقی کبھی بھی نہیں پیدا ہو، کنفیوژن اب میں نہیں رہیں گے، ہمیشہ ایسا نور اللہ ان کو عطا کر دے گا کہ وہ گویا فرقان والی کیفیت ان کو حاصل ہو جائے گی۔ لا یفتنون ابدا، فیفتتحون قسطنطنیہ، تو قسطنطنیہ تک یہ فتح کریں گے۔ تو قسطنطنیہ جو فتح ہوگی یہ حضرت مہدی کی اس جنگ سے لے کر 7 سالوں کے بعد جا کے فتح ہوگی۔ تو اس میں ثلثن تو اس پہلی جھڑپ میں ہی گیا نا، اور ثلث جو ہے وہ فرار ہو گیا، ثلث کامیاب ہوا، پھر ان کے ساتھ اور لشکر آ کے شامل ہو، جو ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ کچھ لوگ آئیں گے جو ان کے ساتھ شامل ہوں گے، وہ جنگی مہارت زیادہ رکھیں گے، یہ بعد میں آئیں گے، یہ جو پہلی جھڑپ ہے اس میں یہ ہوگا، اور پھر رفتہ رفتہ 7 سالوں میں وہ پورے جزیرۃ العرب سے انہیں نکال باہر کریں گے۔ یہ جو میں کہتا ہوں مختلف جھڑپیں ہوں گی، یہ کوئی ایک جنگ نہیں ہے، 7 سالوں میں کئی قسم، جنگ تو ایک ہی ہے لیکن اس کی جو مختلف محاذ ہیں
کبھی جو ہے وہ شام میں گرم ہو گیا ہے تو کبھی اردن میں گرم ہو گیا ہے تو کبھی مدینے میں گرم ہو گیا ہے تو کبھی عراق میں گرم ہو، یہ مختلف جگہیں ہوں گی جہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی ہوگی۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو روایت ہے اس سے پتہ چلے گا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ستکون ہجرتن ان قریب ہجرت ہوگی، فخیار اہل الارض، اچھا یہ وہ والی حدیث میں یہ نہیں ہے، وہ دوسری ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ ہجرت ہوگی اور اونٹنیوں پہ جو سوار ہوں گے ایک ایک اونٹنی پہ ایک ایک دو دو تین تین چار چار 10 10 کا کیا مطلب ہوا؟ ایک اونٹنی پہ تو 10 بندے نہیں چڑھ، یعنی ایک اونٹنی 10 آدمیوں کی سواری ہوگی، یہاں سے لے کے دیول تک ایک بیٹھ گیا، دیول سے اوسے تک دوسرا بیٹھ گیا، اس طرح کر کے یعنی ایک اونٹنی 10 آدمیوں کی سواری بن جائے گی۔ اس طرح مجبوری سے لوگ نکلیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ کسی جگہ کچھ لوگ، وہ 3 قسم کے گروہوں کا ذکر ہے، کچھ وہ ہوں گے جو ہجرت کریں گے اپنی مرضی سے، یعنی اب مدینے میں ایک اچھا لشکر آ گیا ہے، خیار و اہل الارض کے سب سے بہترین لوگ مدینے میں ہیں، تو جو ادھر ادھر دنیا میں باقی نیک لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، یہ اپنی مرضی کی ہجرت ہوگی۔ کچھ ہجرت وہ ہوگی کہ جو مجبوری کی ہجرت ہوگی، اور وہ مجبوری کی ہجرت یہ ہوگی، وہ جو آگ والا ہم نے پڑھا تھا، وہ جہاں رات کریں گے وہ بھی ساتھ رات کرے گی، جہاں صبح اٹھیں گے وہاں وہ ساتھ اٹھے گی، یعنی جنگیں اتنی ہوں گی جو انہیں ہانک کر شام کی طرف لے کے آ جائیں گی۔ یہ حدیثیں ہم تب ساری پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ ہجرت ہوگی، فخیار و اہل الارض الزمہم مہاجرون، کہ الزمہم مہاجر و ابراہیم، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت ہے، زمین کے بہترین لوگ اس جگہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے پہلی ہجرت کہاں کی تھی؟ شام۔ یہ یوسف علیہ السلام وہیں سے مصر گئے تھے نا، تو وہ ان کے جو اپنی جو خاندان سے جو شادی ہوئی تھی، حضرت سارہ جو تھی، ان کے بطن سے جو بیٹے ہوئے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف، اور ان کا جو مسکن ہے، جو رہنے کی جگہ ہے، وہ یا جائے مولود ہے، وہ شام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وطن مولود جو ہے وہ عراق ہے، وہ وہاں سے ہجرت کر کے شام آئے تھے۔ وَيَبْقِي فِي الْأَرْضِ شَرَارِ أَهْلِهَا، پیچھے لوگ جو رہ جائیں گے، یعنی بہترین لوگ ہجرت کر کے شام چلے جائیں گے، پیچھے وہ لوگ رہ جائیں گے جو اس کے سب سے شریر لوگ ہوں گے۔ اس سے وہ دوسری حدیثوں کو بھی ذہن میں رکھیں نا کہ عراق کے اچھے لوگ ہجرت کر کے شام چلے جائیں گے اور شام کے برے لوگ ہجرت کر کے عراق آ جائیں گے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہاں اگر ہم مراد لیں تو ساری زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے، عراق کی بات ہو رہی ہے، یعنی عراق سے لوگ ہجرت کر کے خیار عراق جو ہیں وہ ہجرت کر کے شام آ جائیں گے، اور پیچھے جو رہ جائیں گے عراق میں وہ شرارتی لوگ، شریر لوگ، بے دین لوگ، بد دین لوگ، وہ رہ جائیں گے۔ تلفظہم ارضوہم، اور جو ان کے علاقے ہیں وہ ان کو اگل دیں گے۔ اب یہ سمجھیے کیا علاقہ اگلنا، مطلب علاقہ ان کو اگل دے گا۔ ایک شے منہ میں آپ نے اگل دی، ایک تو ہوتا ہے نگل لی، دوسرے یہ اگل دی۔ علاقہ اگل دے گا یعنی باہر پھینک دے گا۔ باہر کیوں پھینکے گا؟ انہوں نے اپنی مرضی سے ہجرت نہیں کی کہ وہ شام جائیں، لیکن مجبور کر دیے گئے کہ وہ اپنے علاقے سے نکل جائیں، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے، بھوک ہوگی یا جنگ ہوگی، جو بھی ایک کیفیت ہے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا، مہاجر نکلتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے تو نہیں نکلتے، کسی اعلیٰ مقصد کے لیے تو نہیں نکلتے، ان کی مجبوری، زندگی باقی رکھنے کی خواہش ان کو نکلنے پر آمادہ کرتی ہے۔ قرآن مجید میں نا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ تو کیوں نکلے تھے؟ موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے تھے۔
تو گویا پورا یہ علاقہ موت کی وادی بن جائے گا اور یہاں کسی بھی جگہ پہ امن نہیں رہے گا. تو جو خیار الارض ہوں گے وہ ہجرت کر کے شام پہنچ جائیں گے. پیچھے جو اشرار بچیں گے ان کی زندگی وہاں جیرن ہو جائے گی اور انہیں بھی نکلنا پڑ جائے گا. تلفظہم ارضہم. فتحشرہم النار. تو وہ آگ ان کو جمع کر دے گی. آگ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، مراد ہے جنگ. وہ جنگ انہیں جمع کر دے گی کدھر؟ مع القردۃ والخنازیر، بندروں اور خنزیروں کے ساتھ. اس کا ایک سادہ سا مطلب تو یہ ہوگا جنگل چلے جائیں گے. بندر اور خنزیر، ویسے تو خنزیر اب اسلام آباد میں بھی آ گئے ہیں، یہاں بھی آ گئے ہیں، لیکن یہ کہ عام طور پہ بندر تو جنگلوں ہی میں ہوتے ہیں. رات کو کسی آبادی میں آئیں تو آئیں، ویسے دن کو نہیں آتے، جنگلوں میں ہوتے ہیں. تو اگر تو وہ معنی مراد لیں کہ وہ جنگلوں میں چلے جائیں گے، وہ آج بھی کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں جناب کہیں علیحدہ جا کے آباد ہو جائیں، دنیا سے نکلیں، ایک بستی اپنی آباد کر لیں، تو وہ جنگل شنگل میں جا کے آباد ہو جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک اس کا اگر ہم اسے یہاں پہ خنزیروں کو اور بندروں کو استعارہ سمجھیں تو کوئی قوم بھی تھی جو بندر اور خنزیر بنائے گئے تھے نا، ہیں؟ بنی اسرائیل. اور کچھ لوگ ہیں دنیا میں جن کی عادتیں بندروں اور خنزیروں والی ہیں. ہاں ویسے بھی کہتے ہیں بندر کی اولاد ہیں ہم. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان میں شامل ہو جائیں گے. بہت دور کی بات تو نہیں کہہ دی میں نے یار. یہ تو کوئی بڑی جنگ تو نہیں ہوئی نا، امن ہو گیا افغانستان میں، پھر بھی لوگ ٹائروں کے ساتھ لٹک کے جا رہے تھے ان خنزیروں کے ساتھ یا نہیں جا رہے تھے. یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے. یعنی وہ اپنا ایمان بیچ کر، جو خیار ہوں گے وہ تو چلے جائیں گے شام، جو پیچھے بے ایمان بچ جائیں گے شریر، وہ اپنے ایمان کا سودا کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو اگر آپ کو پھر بھی لگے میں نے کوئی دور کی بات کی ہے تو تھوڑی مجھے تاریخ اگر آپ کو بری نہ لگے تو سنا دوں. یہ جب عرب علاقہ فتح کیا تھا انگریزوں نے تو ان کی فوجوں میں کون کون شامل تھا؟ ہمارے مسلمان لوگ شامل تھے، ہندوستان کے لوگ شامل تھے، پنجاب کے لوگ، اور تو اور یار ادھر ہمارے اسکول کی ایک سلیٹ لگی ہوتی تھی 41 کڑیل جوان جو ادھر سے جا کے انگریز کی فوج میں شامل ہو کے لڑے، تو پورے ہندوستان سے گئے. اور اس وقت کہتے یہ ہیں کہ ان کو چکمہ دے کے لے گئے تھے. یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ کو کدھر لڑنے کے لیے، وہ بتایا تھا جاپان لڑنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور پھر ان کو لے کے وہاں چلے. جن کو پتہ لگتا تھا وہاں کدھر جائیں، وہ کوئی مارے گئے، مطلب انگریز جنہوں نے کہا نہیں ڈس اوبے کیا انہیں مار دیا انہوں نے، کوئی بھاگے. تو یہ آج کا زمانہ تو ہی نہیں ہے کہ آپ کو موبائل ڈائریکشن دے رہا ہوں، تو کوئی اسی طرح جنگلوں میں بھٹک کے مر گئے. یہ بھی ہوا ہے، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے پھر انگریز کا ساتھ دیا پورا، جن کو جاگیریں ملی ہیں تھیں، جو اس کے بعد مستقل آپ کے حکمران ہیں، ایک نہیں تو دوسرا. تو کہانی تو پیچھے یہ ہے. وہ بس یہ ہوتا تھا کہ ان کے وہ جمیندار تھے، والدار تھے، وہ یہ کچھ ہوتے تھے. بعد میں ان کی جو آگے نسل چلی ہے وہ پھر بڑی شیں بنی ہیں، بڑی بڑی چیزیں بن گئی نا. اب وہ وائسرائے بن گئے. پہلے انگریز وائسرائے آتا تھا، ان میں سے وائسرائے انہوں نے انعام دیا ان کو باقاعدہ کہ تم نے ہمارے لیے گولیاں چلائی ہیں تو ہم نے آپ کے لیے یہ خدمات جو ہے بدلے میں آپ کو یہ علاقہ الاٹ کرتے ہیں، اب یہ آپ کا ہے. تو فتحشرہم النار مع القردۃ والخنازیر. تو وہ آگ، وہ جنگ انہیں ان خنزیروں اور ان بندروں کے ساتھ جمع کر دے گی. اور ویسے بندر کی عادت ہوتی ہے نقل اتارنے کی، یہ بندر کی پکی عادت ہے. وہ آپ نے وہ کہانی یاد ہے نا، وہ جو تاجر کی ٹوپیاں لے کے تو چڑھ گیا تھا درخت پہ، تو تاجر نے جو حکمت لڑائی تھی وہ کیا، اپنی ٹوپی اتار کے اوپر پھینکی تھی، تو اس نے بھی ساری اوپر پھینکی تو وہ نیچے آ گئی. یعنی وہ نقل اتارتا ہے. یہ مسلمانوں کی وہ مخلوق
کہ جو محمد رسول اللہ کی سنتیں چھوڑ کر ان کے فیشنوں پہ چلے، یہ بندروں سے بھی بدتر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بیرو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ ایک طرف اللہ کے رسول کی سنت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف کوئی مغرب سے آیا ہوا فیشن ہو، تو بندر ہوئے بغیر تو اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بندر کا دوسرا وصف ہے لالچ، اور لالچ کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہی ڈالر کی خواہش اور یہ اور وہ اور سارا جو کرپشن۔ اور بندر کا تیسرا کام ہے فساد فی الارض، وہ اپنی ضرورت کی چیز نہیں کھاتا، وہ جس کھیت میں گھس جائے ضرورت تو اپنی پوری ہی کرے گا، باقی پوری کھیتی پر بھی پیشاب کر کے جائے گا۔ یہ ابھی جو ادھر آتے ہیں نا پار ہمارے اس علاقے میں بندر، ان سے پوچھے نا، وہ پورے مکئی کے کھیت خراب کر جاتے ہیں، یہ بندر ہے۔ اور خنزیر، بڑا وصف اس کا بے حیائی، اور سب سے زیادہ انہیں فکر یہ ہوتی ہے کہ عورتوں نے برقع کیوں پہنا ہے اور پردہ کیوں کیا ہے، اور جو ان کے بندر یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو پردہ کرے وہ اب نارمل ہوتی ہے۔ ان کے لیے نارمل ایکٹ تو خنزیروں والا ہے نا، حیا تو اب نارمل ایکٹ ہے ان کی نظر میں۔ تو اس لیے وہ گویا جمع ہو جائیں گے ان کے ساتھ، یعنی ان کے اتحادی بن جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء، بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی گانٹھے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ مال القردۃ والخنازیر ہوگا پھر۔ اور لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کریں۔ ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، تم میں سے جو کوئی یہ حرکت کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی شے پر نہیں ہے۔ یعنی ایمان شیمان پھر اب اس کا کسی شے پہ نہیں ہے تو اس میں ایمان بھی شامل ہو گیا نا، چھٹی ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے یعنی یہ وہ جو ایک تہائی فرار ہو جائے گا، وہ فرار ہونے والا بھی ہو سکتا ہے جا کے انہی کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور جو آئیں گے ہی نہیں وہ بھی جب حالات سے تنگ ہوں گے تو انہی کے اس پہ۔ اچھا بلکہ یہ مجھے یاد آیا، چلیں یہ بھی اچھی بات ہے آپ کو بتاؤں، کہ یہ جو لوگ گئے ہیں نا ابھی افغانستان سے، جن کو لے کے گئے، انہیں ابھی امریکہ نہیں لے کے گئے، ادھر سے قطر لے کے گئے، کسی کو افریقہ لے کے گئے، مختلف جگہوں پہ لے کے گئے، اور وہاں سے بعض تصویریں آئی ہیں، انہیں کھانا ہاتھ میں نہیں پکڑاتے، یوں ہی جیسے کتے کو روٹی ڈالتے ہیں اس طرح پھینکتے ہیں۔ عزت یہ ہو رہی ہے، اور اپنا ملک چھوڑ کے ان کے پیچھے چل پڑے تھے۔ تو بہرحال یہ جو باتیں یہاں پہ آئی ہیں، جو ہم نے اس سے نتائج نکالے ہیں، یہ کوئی ایسے بعید از قیاس نہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں۔ صحابہ کے دور میں تو ہو سکتا ہے یہ بات سمجھنا ہی بہت مشکل ہو جاتی کہ یار ایسے مسلمان بھی ہوں گے، لیکن آج تو ہم نے دیکھ لیے ہیں، ٹی وی کیمروں نے فلمیں بنا کے ہمیں دکھا دی ہیں کہ یہ دیکھو کہ کتنا شوق رکھتے ہیں ادھر جانے کا، اور وہ خیر کپڑے شپڑے تو اتار ہی لیتے ہیں نا، ابھی تو ہمارے وزیروں کو نہیں چھوڑتے تو ہم بندوں کو کدھر چھوڑیں گے۔ اب ہم نے عراق، نجد، شام اور یمن یہ ہم نے کور کر لیا ہے۔ آئندہ سے انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلی نشست ہوگی وہ حجاز، اور حجاز سے پھر وہ ظاہر ہے حضرت مہدی کا جو معاملہ ہے، اس کی جو نشانیاں ہیں وہ ہم اس کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔